नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पारा नंबर 24 शुरू कर रहे हैं। 24 में हम लोग हा मीम सजदा ये आज सूरत हमने शुरू की है और जो 24वें पारे में है और मक्का में नाजिल हुई थी। इसके 4 नाम हैं। एक हा मीम सजदा जिसमें हामीम हरूफ मक्तात हैं और सजदा के आयत नंबर 38 में सजदा आता है। और दूसरा इसका नाम फुस्सिलत है कि इसमें तफसील से बयान किया गया है अल्लाह के ये कुरान को ये आयत नंबर ये तीसरी आयत में ये फुसिलत नाम आता है। फिर इसका एक नाम सूरह मुसाबी भी है और एक नाम सूरह अक्वात भी है। जी, आयत नंबर 9 कुल कह दीजिए आ इन्नाकुम, आ इन्नाकुम हमजा के ऊपर जबर लग जाए तो वो बन जाता है क्या, और इन्नाकुम तुम, ला तकफरूना, ला अलबत्ता तुम कुफर करते हो या इनकार करते हो, बिल्लाजी उससे जिसने खलका खलक किया पैदा किया अल अर्दा जमीन को, फी यौमैनी, फी में यौमैनी यौम एक दिन होता है और यौमैनी 2 दिन में प्लूरल है। वतजअलूना जाल होता है बनाना और वो और तुम बनाते हो लहू उसके लिए अंदादन, अंदादन को अंडरलाइन कर लें, अंदादन कहते हैं शरीक साझेदार। जालिका ये वो है रब्बुल आलमीन रब तमाम जहानों का। आयत नंबर 9 को बामुहावरा देखें। को क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को इसका मद मुकाबल बनाते हो? वही तो है सारे जहान का मालिक है। अब एक्चुअली ये 9वीं और 10वीं आयत जो है ना आपस में साथ ना लिंक्ड है। 9वीं में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं कि तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अख्तियार में सब कुछ है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो इसके आखिरी इसका जुमला है कि जालिका रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, उसके मुकाबले में तुम अंदादन कोई और साझेदार बना देते हो। अब आप देखें कि इन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो जमीन को बनाया और बहुत डिटेल है वैसे इसकी, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। फिलहाल आप ये देखते हैं कि ये मार्स हो गया, आपका मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये सेटर्न हो गया, प्लूटो हो गया, नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया। ये हर प्लेनेट पे हर दिन की मकदार फर्क है, हर प्लेनेट पे। जैसे मार्स में 24 घंटे हैं, वीनस में 243 डेज है, अर्थ में 1 दिन है और मरकरी में 57.8 डे का मतलब वो उसकी जो है ना दिन की जो मकदार है वो फर्क है। जो सैटर्न है उसमें 10 घंटे का दिन होता है, यूरेनस में 17.3 आवर का वो दिन होता है, प्लूटो में 6.4 डेज का दिन होता है, नेपच्यून में आपका 15 घंटे का होता है, जुपिटर में 10 घंटे का होता है। और एक और नया सितारा जो कहते हैं स्टेडना वो भी दरियाफ्त हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला तमाम जिसको कहते हैं ना कायनात का रब है। हम तो सिर्फ एक जमीन को जानते हैं ना। तो आप ये देखें कि जो अल्लाह के साझीदार बनाते हैं वो तो क्या एक मक्खी मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। तो अल्लाह सुब्हाना का ताला को देखें कि वो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात बना दी बगैर शरीक के। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़े आसमान। और फिर देखें अल्लाह ताला और ये तमाम चीजें किसके लिए? अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक इंसान के लिए बनाई कि इसमें वो सर्वाइवल अपने जिंदगी गुजार सके। अब आगे आता है आयत नंबर 10। वजअला, वजअला और बनाए उसने, फीहा इसमें, रवासिया, रवासी कहते हैं पहाड़, मिन फौकीहा मिन से फौकीहा, फौक फौक ऊपर उसके, व बारका बारका और बरकत दी, फीहा इसमें, व कद्दा कद्दा ये कद्दा काफ दाल दाल यानी कि कदर, मुकर्रर किया, व कद्दरा और मुकर्रर किया, फी हा इसमें, अक्वातहा
جیسے میں نے بتایا تھا نا اس صورت کا نام اقواتہ بھی ہے، اس میں سامان معیشت سوری یعنی کہ اس میں قوتیں رکھی، اقواتہ فی میں اربعاتی 4 ایام 4 دن سواعن یکساں ہیں للسائلین سائل جو مانگنے والا ہوتا ہے تمام حاجت مندوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 10 کو بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی، اس میں سامان معیشت اقواتہ سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ بہت زبردست یہ آیت ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ سوا السائلین کا ترجمہ کیا ہے؟ برابر ہے، واسطے پوچھنے والوں کے، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ انسانی تاریخ کا ایک اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ تو ان آیات میں اس بنیادی سوال کا جواب دے کے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے سوال کرنے والوں کے اطمینان کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا مطلب ہوا کہ زمین کی پیداوار جو ہے اس کا حق تمام اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کے لیے یکساں ہے، خواہ یہ ضرورت مند انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، یہ سب جو ہے اس سے اللہ کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں جیسے جنگل میں ایندھن پڑا ہوا ہے، اب جو شخص اسے اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لے گا تو اب ایندھن پہ اس کا حق ثابت ہو گیا۔ جب تک وہ جنگل میں پڑا ہوا تھا اس پر وہاں سے اٹھانے کا ہر شخص کا یکساں حق تھا، ٹھیک ہے۔ آپ چلے یہ مشکل لگ رہی تو بات آپ دیکھتے کہ اگر ایک پانی ہے، دریا ہے، ایک چشمہ ہے، ہر شخص وہاں سے پانی لانے کا اس کا ایک ایکول رائٹ ہے، لیکن جب کوئی شخص وہاں پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پانی اس کا ہو جاتا ہے اور اس میں دوسروں کا حق نہیں رہتا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ حق ملکیت کے متعلق اشتراکیوں کی دلیل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا پہلا تو اعتراض یہ تھا کہ ضرورت مند، طلبگار، حاجت مند صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سبھی اللہ کے خوراک کے محتاج ہیں، اور سب کے لیے خوراک کہاں سے لی جاتی ہے؟ زمین سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ساری مخلوق زمین یا زمین کی پیداوار میں برابر کی حصے دار ہوگی؟ یہ جو لفظ آ رہا ہے نا سواء للسائلین، اگر زمین کو انفرادی ملکیت سے نکال کے اس کی پیداوار کو صرف انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسری مخلوق کے نکالنے کی دلیل نہیں بچتی۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا زمین سب مخلوقات میں برابر تقسیم ہو گئی ہے اس کی پیداوار؟ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت زمین کو انفرادی ملکیت سے نکال کے اپنی تحویل میں لے لے تو یہ پھر سواء للسائلین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حکومت زمین کی پیداوار کو اپنی مرضی سے افراد کو دیتی ہے یا ان میں تقسیم کرتی ہے تو بھی عملی طور پر سواء للسائلین کے تقاضے پورے کرنا ناممکن ہے۔ لہٰذا ان حضرات کی تعویل باطل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور اس کا اصل مطلب یہ ہے سمپل کہ زمین کی پیداوار سے اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ اٹھانے کا حق ایک جیسا ہے، جیسے کہ ایک انسان کے علاوہ جاندار مخلوق بھی زمین کی اشیاء سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور اس کا حق بھی رکھ سکتے ہیں، اور یعنی کہ زمین کی پیداوار پہ سب انسانوں کا ایک جیسا اور برابر کا حق ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ حکومت زمین کو اپنی تحویل میں لے کے پھر اس کی پیداوار لوگوں میں تقسیم کر دے۔ بہرحال یہ ایک لمبی ایک بحث آ جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور زمین کے خزانے بنائے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یکساں کہ جو بھی اللہ کی زمین سے فائدہ اٹھا لے یہ اسی کے لیے۔ پیج چینج کر دیں جی۔ اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ آیا رواسیہ، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ بتایا جا رہا کہ وجعل فیہا رواسیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں وقدر فیہا یعنی کہ بعد حصے آپ دیکھیں، بعد حصے پہاڑوں کے تو آپ کو اوپر نظر آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین جو تھی وہ ہل رہی تھی، یعنی کہ اس میں قرار نہیں تھا، تو جائے قرار بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ زمین کے اندر ٹھوکے، زمین کے اندر گاڑے تاکہ زمین میں قرار آ جائے۔ تو یہاں پہ جو لفظ آتا ہے نا من فوقہا، تو آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑوں کے جو ایلیمنٹ ہے یا مٹی ہے یا جس چیز سے پہاڑ بنتے ہیں، باقی زمین جو ابھری ہوئی ہوتی ہے دراصل پہاڑ جو ہے وہ زمین کا ابھرا ہوا حصہ ہے اور زمین کے اندر ہی سے ابھارے گئے ہیں،
गेटिंग माई पॉइंट। और ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर पहाड़ बना दिए गए हों और उसमें बरकतें रख दी हों। और बरकत किसको कहते हैं? खैर कसीर को। बरकत का तर्जुमा खैर कसीर, खत्म ना होने वाली चीज। हम देखते हैं कि जमीन के अंदर जितने भी मिनरल्स रखे गए हैं या जितनी भी माइंस रखी गई हैं, बहुत सी गजाइत वाली चीजें हैं, और ये सारी की सारी हजारों साल से इंसान इस्तेमाल कर रहा है, इसके बावजूद ये खत्म नहीं हो रही। तो जमीन के अंदर जो कुछ भी है आप देखिए मुसलसल निकल रहा है और निकल रहा है और निकलता जा रहा है। अगर आपको क्योड़ा माइंस जाने का इत्तेफाक है, कौन कौन क्योड़ा माइंस गया? मैं गई थी। जी जी। तो आप देखते हैं कि इतनी कसरत से नमक निकाला जाता है कि इंसान सोचता है ये खत्म हो जाएगा, और साल हा साल से निकल रहा है। यूं लगता है जैसे खजाने हैं। तो अल्लाह ताला पे इतना प्यार आता है। किस तरह अल्लाह ताला ने ये नमक जो है डब्बों के अंदर बंद करके जमीन के अंदर छुपा के रखे हुए हैं, पहाड़ों के अंदर छुपा के रखे हुए हैं। अच्छा जी, पहली तो बात हमें समझ आई कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो पहाड़ बनाए, ये यहाँ तो जमीन को ही उभार के, यहाँ अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला है कि अल्लाह ताला ने उसको, मकसद इसका ये था कि जमीन को करार मिले। और जितने पहाड़ हमें नजर आते हैं उसका यानी कि उसके दो हिस्से वो जमीन के अंदर होते हैं। और इसलिए मैं क्योड़ा माइंस की जिक्र कर रही हूँ कि जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें ऊपर से तो पहाड़ थोड़ा सा नजर आ रहा था, और उससे डबल ट्रिपल से ज्यादा आपको उसकी डेप्थ में जाके, अंदर उसकी माइंस में जाके अंदाजा होता है। फिर आप ये अल्लाह की हिकमत देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो माइंस रखी, ये जो पहाड़ रखे, वो अल्लाह ताला ने रखे पहाड़ों के अंदर, ठीक है। अगर नमक का पहाड़ बना देते आप फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो पहाड़ों के अंदर की बजाय नमक ही का पहाड़ बना देते, तो अल्लाह के लिए क्या था? हवा इससे टकरा के गुजरती तो क्या रिजल्ट होता? नमक ही नमक होता। और दूसरा, बारिश होती तो ये नमक पिघल के कहाँ जाता? जहां जहां ये नमक पिघल के जाता, दूसरी जमीन बेकार हो जाती। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इस जमीन में बहुत सी बरकतें डाल दी हैं, खैर कसीर। इंसान के रिस्क के लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने मजीद वजाहत कर दी कि और मकदार इसमें खुराक और कुव्वते अकवात, जैसे एक इसका नाम अकवात है इस सूरत का, कि इसका मतलब है कथ की जमा है। कथ, कथ पर दो पेश डाली गई, यानी कि ये पैदावार के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक दिलचस्प बात है कि जमीन पर जितने भी पौधे वगैरह उगते हैं, इनकी जड़ें तो जमीन में मिट्टी में नहीं होती। ना तो मिट्टी में, अब आप देखें कि जितनी भी जमीन पे जितनी भी वेजिटेशन आप देखते हैं, अब वो मिट्टी पे उगती है। और आप मिट्टी को टेस्ट करें तो वो ना मीठी है ना नमकीन है। तो आप ये देखें ना उसमें खुशबू है ना जायका है। लेकिन जो भी पौधा उस मिट्टी से निकलता है उसमें वेरिएशंस ऑफ कलर्स होती है, वेरिएशंस ऑफ फ्रेग्रेंसेस होती है, जायके फर्क होते हैं। जैसे कि आप देखें कि लीमू का दरख्त है। आप चले ज्यादा दूर की बात ना, अपने घर की क्यारी को देखें। आपकी जो घर की क्यारी होती है उसमें एक लीमू का दरख्त लगा है, और साथ ही गुलाब का भी आपका पौधा साथ लगा हुआ है। तो आप ये देखते हैं कि ये साथ साथ लगे हुए हैं या चंद फुट के फासले पे लगे हुए हैं, और हो सकता है नीचे से उनकी जड़ें भी कुछ अटैच हो रही हूँ। और लेकिन एक की जड़ खट्टा खींच रही है, यानी कि वो लेमन के लिए, और एक खुशबू खींच रही है। और मिट्टी को अगर आप देखें तो उसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो आपको समझ आएगा फकद्दरा। फकद्दरा का मायने क्या है? मुकर्रर अंदाजा। तकदीर जिसको कहते हैं, मुकद्दर कर दी गई। अच्छा, मुकद्दर का एक मायने ये भी है कि छुपा हुआ। मुकद्दर, अच्छा, हमारी जो तकदीर होती है वो भी छुपी होती है। और इसमें बहुत गहरी बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने कर दी कि मुकर्रर मुकद्दर कर दी, छुपा दी इसमें। और फिर अल्लाह ताला ने कहा अंदाजे के साथ रखी है, और कि वो छुपा के अंदर रखी है। और आप देखें कि एक मिट्टी के अंदर जब आप एक बीज डालते हैं, हमारे सामने तो बीज आपने मिट्टी में डाला, मिट्टी में गायब हो गया, ठीक है। और एक बीज से जो पौधा निकलता है और वो हमारी खुराक बनता है, इसको आप क्या डालते हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी डालते होंगे, या कभी कभार कुछ फर्टिलाइजर्स या खाद डाल देते हैं। लेकिन जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इस मिट्टी से निकल रहा है। चलें आप देखें कि वेरिएशन देखें, एक ही मिट्टी है, उसी में से लीमू निकल रहा है, ठीक है। उसके और फिर उसी में आप देखें कि ऑरेंजेस भी निकल रहे हैं, ठीक है। आप देखा जाए तो दोनों, और उनकी पैकिंग देखें कैसे पैकिंग है। लीमू को आपने देखा कैसे अल्लाह ताला ने पैक किया हुआ है? उसको अगर आप काट के देखें तो छोटे छोटे से, उसी की बड़ी शक्ल मैंने ऑरेंज के सामने आपको कह रही हूँ कि जैसे ऑरेंज की फांकी होती है, एक एक उसका स्लाइस होता है। किस तरह अल्लाह ताला ने हर एक स्लाइस को एक बारीक सी झिल्ली में किया होता है, और उसको आप स्क्वीज करते हैं तो उसमें से जूस निकलता है। सेम उसी तरह लेमन के भी छोटे छोटे पैक्स हैं,
اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی جھلیوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جو آپ اس کو سqueeze کرتے ہیں تو اس میں سے لیمن جوس نکلتا ہے، اور وہ ایک ہی مٹی ہے، اور ایک ہی مٹی سے وہاں سے آپ کے لیے اورنجز بھی نکل رہے ہیں، اور وہیں سے آپ کو لیمن بھی نکل رہا ہے۔ اتنا ذائقہ، اتنا کلر، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ چلیں اب آپ نٹس کو دیکھ لیں، بہت لمبی اس کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ پینٹس کو دیکھ لیں، کیا شیپ ہے، کیا رنگ ہے، کیا پیکنگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اخروٹ کو دیکھ لیں، آپ بادام کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تمام نٹس کو آپ دیکھ لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پستے کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کیوں بنایا، بادام کو بڑا کیوں بنایا، اور اخروٹ کے اندر کیوں اتنی ڈیزائننگ رکھی گئی؟ مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بجائے یہ نٹس کے، ان کی ڈفرنٹ ڈیزائننگ کے بجائے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ چاکلیٹ کی طرح گولیاں بنا کے دیتا تھا، لو بھی یہ نٹ کھا لو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ڈیزائن بنائے، کیوں؟ کیا ضرورت تھی، کیا حکمت تھی؟ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اخروٹ ہے، والنٹ ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر آپ کھولتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل اس کی دماغ جیسی شیپ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ آلمنڈس کو دیکھیں، وہ آنکھوں کی شیپ کے ہوتے ہیں، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ سمبل ہے، ایک ڈیزائن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ڈیزائن دے کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فائدہ اس کا اس چیز کا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہے ہیں، ڈیزائن ہی میسج رکھتا ہے کہ ہم کس کے لیے بنے ہیں اور ہمارا کیا فائدہ ہے، تو اور مجھے کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اور یہ تمام نٹس نکلتے کہاں سے؟ یہ مٹی کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ مٹی کو کسی نے اتنی عقل کیسے دی کہ وہ اتنے ڈیزائنز پیدا کرے؟ اور پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں اگتی ہیں، سب چیزیں ایک جگہ نہیں اگتی، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں کہ کیلا جو ہے، کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے، قرآن میں جہاں ذکر آتا ہے پھلوں کا، اس میں سب ان کی بہت ویلیو بتائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب کیلا، ہم میگنیشیم ہوتی ہے اس میں، یہ خواتین کے لیے کتنا اچھا ہے، اس کے چھلکے میں بڑی غذائیت، اور آج کل کی تو جیسے ریلز اور سب چیزیں چل رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ بندہ کوئی چیز کو پھینکے ہی نہ، ہر چھلکا ہر چیز کو محفوظ کر لے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف علاقوں میں مختلف فصلیں یا مختلف چیزیں اگتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک مخصوص علاقہ ہے، وہاں پہ ناریل اگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے ناریل آپ کو پہاڑوں علاقوں میں آپ کو ناریل نہیں ملے گا، تو کیونکہ اس علاقے کی موسمی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جس علاقے کے موسم اور صحت کے اعتبار سے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اس کی مٹی وہی کچھ اگاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کون اس مٹی کو بات سکھاتا ہے کہ پہاڑی علاقے میں یہ چیز اگنی ہے، میدانی علاقے میں یہ چیز اگنی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں، جو اگر ہم بات کریں نا کہ مقدر اندازہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے، ہر ایک چیز کی حکمت ہی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس علاقے میں جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جو ان کی صحت کے لیے ہوتی ہے، وہ زیادہ وہاں پہ اگتا ہے۔ اگر ان لوگوں کی غذا کا حصہ ہو تو ان کے لیے یہ بڑی مفید چیز ہوتی ہے۔ اور اب جیسے ساحلی علاقے ہوتے ہیں، اس موسم سے نپٹنے کے لیے ایک طاقت پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا قدرہ، اندازہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنے اندازے کے ساتھ رکھی ہے کہ کس علاقے میں کیا اگانا ہے، میدانوں میں کیا اگانا ہے، ساحلوں میں کیا اگانا ہے، کس ملک میں کیا اگانا ہے، اور کس موسم میں کیا اگانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مختلف موسموں میں مختلف چیزیں اگتی ہیں، گرمی ہوتی ہے تو آم پیدا ہوتا ہے، آم آپ سردیوں میں استعمال کریں گے تو وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ شاید اس کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی۔ انسان کو بظاہر دیکھنے میں کنو بڑا جیسے ایک ریفریشنگ فوڈ ہے، وہ سردیوں میں اگتا ہے، یعنی کہ وائٹامن سی ہے، اس کا مطلب ہے کہ موسم سرما میں وائٹامن سی کی زیادہ ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ گرمیوں میں عموماً انسان کو جوسز وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر وہ اگتا کسی اور موسم میں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ عرب میں کتنی گرمی ہے مگر وہاں کھجوریں اگتی ہیں جو ویسے بھی گرم ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مخصوص علاقوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کو کہاں اگنا ہے، ایک سال میں کتنا اگنا ہے، یہ سب پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ جیسے ہم بیسیکلی ہم کو ایک پروگرام تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری پلاننگ کی وہ 4 دن میں کی، اور ہم عقل
جو چیز کوئی چیز پروگرام تیار کرتی ہے تو جلدی آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک نیا انوینشن آتی ہے اور وہ چیز آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے اور ایک نئی ایک ریسرچ آ جانا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کارخانہ دیکھیں، اس زمین کو دیکھیں، آٹومیٹک ہے اور کیسے ایک چیز دوسرے کو ہیلپ کر رہی ہے. نئی نئی چیزیں اس میں سوکھ رہی ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، بہت کچھ ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پکڑوں، ویجیٹیشنس کو دیکھوں، فروٹ کو دیکھوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، اور اس مٹی کا آپ ذائقہ، میں نے بچپن میں مٹی کھائی بھی ہے، تھوڑی سی سالٹی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے کیا کیا ذائقے نکلتے ہیں. انگور نکل رہا ہے، تربوز نکل رہا ہے، شلجم نکل رہی ہے، کیلا نکل رہا ہے، انجیر نکل رہی ہے، انار نکل رہا ہے. کتنی ورائٹی آف شیپس، کتنی ورائٹی آف کلرز، کتنی ورائٹی آف ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے اس ایک زمین سے نکالی. کس کس علاقے میں کیا اگانا ہے، یہ تمام فہم اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر ایک ہی فصل، ایک ہی کھیت ہوتا ہے، جب اس میں سے فصل ایک اگ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مٹی میں اور نشو نما دے دیتا ہے کہ اس میں ایک اور فصل اگ جاتی ہے. اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ آرٹیفیشل فرٹیلائزرز استعمال کرتے ہیں تو وہ زمین کی جو اس کی بیسک اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں اس کے اندر جو ایک نشو نما رکھی ہے اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید قیامت آنے کی ایک آدھ ریزن یہ بھی اس طرح بنے گی کہ ہم لوگ اتنا آرٹیفیشل چیزیں اپنی زمین میں ڈالنے لگ جائیں گے کہ اس کی زمین کی نشو نما، اس کی جو گروتھ ہے، جو مٹی کی تاثیر ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے. وہ ہوگا تو وہی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جو ہماری پھل ویجیٹیبلز ہیں یہ مٹی سے اگتے ہیں. پھر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بات کیا کی جا رہی ہے، کون بتائے گا؟ میں کیا بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ اس صورت کا ایک نام کیا تھا؟ اقوات. اللہ تعالیٰ نے اس میں قوتیں رکھی اور بہت حکمت کے ساتھ مقدر کی گئیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا کہ کون سی چیز بڑے اندازے کے ساتھ رکھی گئی، یہاں یہ بات بتائی جا رہی. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا پانی پیدا کرنا تھا زمین کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو پانی تھا اس زمین کے اندر اتار دیا. ٹھیک ہے جی، یہ ایسے کر لیں کہ اگر میں کہوں کہ میں 1 سال کا پانی گھر لے آؤں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ میں 1 سال کا پانی لے آؤں گی تو تھوڑی دیر بعد اس میں فنگس پیدا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گا، گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہمیں پھر کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت ایک واٹر سائیکل بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کا قیامت تک کا پانی ایک ساتھ اتار دیا. لیکن کیسے؟ سمندروں میں، دریاؤں میں، چشموں میں، گلیشیئرز میں، بارش میں، کلاؤڈز میں، کس کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، جس پہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے کہ دنیا کے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ لیڈ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی کی کمی ہے یا پانی کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے پورا واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے، آپ کے دریاؤں میں سے سن لائٹ کی وجہ سے ایویپوریشن شروع ہوتی ہے، ایویپوریٹ ہو کے یہ پانی اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے ایک آسمان کے ایک لیول پہ جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہ کنڈینس ہو جاتا ہے. کنڈینس ہو کے وہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ ڈراپلٹس آپس میں ملتے ہیں تو کلاؤڈس بن جاتے ہیں. اور وہ کلاؤڈس جو ہوتے ہیں جن میں لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے. آپ جائیں ہاں ذرا کسی ناردرن ایریا میں، اور جہاں پہ آپ فوگ یا اپنے اس کلاؤڈ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو نچوڑ کے اس میں سے پانی کے قطرہ نکال کے دکھائیں، آپ نہیں نکال سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہی کلاؤڈس کو جہاں جہاں برسانا ہوتا ہے وہاں پہ اپنی ہوائیں بھیجتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی برساتا ہے، جہاں فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے، جہاں جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. پھر اسی طرح پانی کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی رکھا ہے اور کھارا پانی رکھا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں. میٹھا، یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے سے رکھی ہے. میٹھا پانی جو ڈرنکبل ہوتا ہے اور کھارا پانی جو ڈرنکبل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ 3 حصے اگر ہماری لینڈ کے پانی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ بہت زیادہ میرین لائف بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی، جو ایکوا لائف ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں بھی بہت سے
جاندار ہوں گے، بہت سی مچھلیوں کی بہت سی قسمیں ہوں گی جو روز مرتی ہوں گی، پودے اندر ہوں گے وہ مرتے ہوں گے۔ اب اس میں جو کھارا پانی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نمک کی مقدار ایسے رکھی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کی گلنے سڑنے کی یا ان کی اسمیل آپ کی پوری دنیا میں نہیں پھیلتی۔ اللہ کی بہت حکمت ہے، لیکن اللہ کے کرم سے یہی کھارا پانی جب ایویپوریٹ ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ڈرنکیبل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ بہرحال بہت لمبی بات ہے اگر اس پہ صرف واٹر سائیکل پہ بات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعتدال سے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ساری گندم پہلے ہی دن پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا، گندم کو کیڑا لگ جاتا اور اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا، وہ پیرشیبل ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے گروتھ ایسی ڈال دی کہ وہ جتنی فصل چاہیے ہوتی ہے وہ اگتی ہے، انسان کھاتا ہے، محفوظ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی فصل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدر کے قانون کی۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔